अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़ीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में आजकल मौजूद गुफ्तगू उनकी सियासी सूरत हाल है, और वैसे अमूमन प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों या मुआशी मसाइल हों, और बिलखुसूस तालीम से जुड़े जो मामलात और मसाइल हों उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। प्रोग्राम देखने वाले भी बहुत सारे पैगाम भेजते हैं, मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत की निशानदही करते हैं, और हमेशा हमारी कोशिश यही रही कि ऐसे ही मामलात को ज़्यादा प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए जिनके ऊपर अमूमन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे भी आप कम उनके ऊपर गुफ्तगू होते हुए देखते हैं। तो बहरहाल ये कोशिश जारी व सारी है, और आजकल मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोग जो पहली दफ़ा शायद ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मामलात को समझा जाए, और एक चीज़ जो कि इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के ज़रिए जो कुछ इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं या पहुँचाई जा रही हैं, याद रखिए ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो भी मालूमात हम तक पहुंचती है, सबसे पहले उसका अंदाज़ा लगाना होगा कि आया वो दुरुस्त है, उसके लिए तहकीक की ज़रूरत है। तो ये चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, आजकल तो आपको पता है जगह जगह मोबाइल से हो रहे हैं, घर के ड्राइंग रूम में, दावतों में हर शख्स अपने तौर पे सियासी तज्ज़िया कर रहा है मुल्क के हालात के हवाले से, और गुफ्तगू से ये अंदाज़ा होता है कि जो कुछ वो बता रहा है वो सब कुछ ये वही है जो सोशल मीडिया के ज़रिए उस तक पहुँचाई है। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। तो बहरहाल हकीकत को समझने के लिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि मुतालिया बेहद ज़रूरी है, और हक़ाइक़ को जांचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप सही तारीख़ का इल्म हो। इस पर और बहुत कुछ कहा जा सकता है। वक्त क्योंकि महदूद होता है, मेहमान भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। कोशिश करेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। नीज़ आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इसको भी बड़ी अहमियत हम हासिल है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में चंद लीडर्स ऐसे गुज़रे हैं जिनको तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको उंगलियों पे गिन लिया जाए। उनमें से एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, और आज ही के दिन एक बड़ा अंधोनाक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर उनकी शहादत हुई। अब वैसे तो आप ख़बरों के अंदर और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर देख ही रहे हैं, साल साल ये चीज़ें चली आ रही हैं। टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आपकी जो सियासी जद्दोजहद है उसके हवाले से, आपकी क़ुरबानियों के हवाले से, जो मसाइब आपने बर्दाश्त किए जमहूरियत के लिए, उनके बारे में यकीनन आप सुनते आए हैं, और आज सारा दिन इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात होती रहेगी, और यकीनन बात करने की ज़रूरत भी है। याद रखिए कि नौजवान नस्ल के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो सियासी लोग होते हैं ना, उनको क्या कुछ बर्दाश्त करना होता है, और वाक़तन जिनका सियासत से ताल्लुक़ होता है वो क़ैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करते हैं और बहुत तहम्मुल के साथ करते हैं, और इसके अलावा जो क़ुरबानियाँ हैं वो देनी पड़ती हैं और बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो बहरहाल ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आज सारा दिन गुफ्तगू आप देखेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में बात करें। मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, और उनसे फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। मौजूद मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि सुबह के वक्त स्टूडियोज़ में आना, वक्त निकाल कर, ये आसान काम नहीं है, और ख़ास तौर पे जब मौसम सर्दी का हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए अब्दुल रज़ाक बाजवा, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब।
ملک یاسر سکندر آبان صاحب، پی پی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اس سے آپ کی وابستگی ہے، آپ بھی ہماری درخواست پہ آج اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں، میں معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش یاسر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. باجوہ صاحب، سیاسی تو معاملات کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور رہنی چاہیے، تاہم آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا تو تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. محترمہ کی جو سیاسی جد و جہد ہے، پہلے میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بحیثیت کارکن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جو میں نے اب تک کہا کہ سیاست کے لیے، نظریاتی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت کوششیں کی ہیں، مصائب برداشت کی ہیں، کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ بحیثیت سیاسی ورکر کیا کچھ اب تک دیکھتے آئے ہیں؟ اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر صاحب، آج آپ نے مجھ جیسے پارٹی کے چھوٹے سے کارکن کو اتنی بڑی شخصیات جو اس ملک کی 2 بار وزیر اعظم رہی ہوں، پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی، سب سے زیادہ بردبار، صبر والی، ہمت والی، قوت والی، میں کہتا ہوں مادر جمہوریت، ان کے لیے تو الفاظوں کا چناؤ کرنا ہی میرے لیے تو بہت مشکل ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج 16ویں برسی 27 دسمبر ہے. اس موضوع پر آپ نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے ان کی شخصیات کے بارے میں بات کرنے کا موقع تھا کہ میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مغفرت اور بخشش کے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ پاک مرحومہ کو اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے بے گناہ معصوم سیاسی کارکنوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. رہا سر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی باتیں، ان کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے علاوہ دنیا بھر کی عوام کر رہی ہے، کرتی رہے گی اور کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ ایک 17-18 سال کی معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ تربیت لیتی ہے، سیاسی تربیت. ان کا سیاسی استاد ذوالفقار علی بھٹو شہید تھا. وہ اکثر مختلف شملہ معاہدے میں یا بہت سارے ملکی دوروں میں بھٹو صاحب کے ساتھ انہیں جانے کا شرف حاصل ہوا. اب جس کا استاد ذوالفقار علی بھٹو، تو پھر تو بات ہی ختم. پھر وہ اگر بے نظیر نہ بنے تو پھر وہ کیا بنے؟ مجھے بتائیں نا. وہ تو پھر جس کا استاد ذوالفقار علی بھٹو، تو پھر وہ تو بے نظیر ہی بنے گی، اور وہ بنی، اور اس نے بن کر بھی دکھایا. اور آپ دیکھیں کہ اس نے ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا، یعنی وہ انمیچور تھی، بچی تھی، معصوم تھی، 18 17 19 سال، کوئی عمر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو اس عمر کے بچے جو ہے وہ انہیں صحیح سے کرکٹ کا بلہ بھی پکڑنا نہیں آتا. تو آپ دیکھیں کہ اس نے ضیاء الحق، جب ضیاء صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ایک جھوٹے کیس میں عدلیہ پر پریشر ڈال کر سیاسی اقتدار پر بھی قبضہ کیا، انہیں پھانسی پر بھی چڑھایا، اور آپ دیکھیں اس کے باوجود وہ بچی نہیں ٹوٹی جس کا نام بے نظیر تھا. وہ نہیں گھبرائی. کہاں اتنا بڑا ڈکٹیٹر، کہاں امریکہ، کہاں انٹرنیشنل لابیاں، اور کہاں ایک 29-18 سال کی بچی. آپ دیکھیں ذرا وہ نہیں ٹوٹی. حالانکہ ایسا کوئی واقعہ کسی دنیا بھر میں کہیں بھی ٹوٹ جاتے لوگ، کیونکہ گھر کا جو مین ستون ہوتا ہے، جس پہ چھت کھڑی ہوتی ہے، وہ تو باپ ہوتا ہے. تو جب ان کے باپ کو شہید کیا گیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو، بے نظیر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، انہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، انہیں کہا کہ اب پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں بدقسمتی سے جو اس وقت کی جتنے ان کے سینئر ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہیں بعد میں انکل کا لقب بھی دیا گیا ہے، لوگ انکل کے نام سے انہیں بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وہ سب چھوڑ گئے صرف اس ڈر سے کہ ضیاء الحق ہم سے ناراض ہو جائے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہو جائے گی، وہ ہمارے بچوں کو، ہماری جائیدادیں چلے جائیں گی، ہمیں بھی پھانسیاں لگ جائیں گی، کوڑے لگیں گے، جلاوطنیاں برداشت کرنی پڑیں. یعنی سخت راستے پر انہوں نے چلنا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اور بے نظیر تنہا
تنہا جدوجہد کرتی رہی. پھر انہوں نے MRD کی شکل میں ایک تحریک بنائی اپنی زندگی میں, اپنی محترمہ اپنی والدہ صاحبہ نصرت بھٹو صاحب کی قیادت میں, اور خود انہوں نے ہمت کی اور جدوجہد شروع کی, اور کرتے کرتے وہ دیکھیں انہوں نے ضیاء الحق کو اقتدار سے نہ صرف دنیا سے جانا پڑا بلکہ اقتدار سے بھی جانا پڑا, اور اس ملک میں جمہوریت بحال ہوئی. اور محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی نہیں دنیا کی پہلی اسلامی خاتون وزیر اعظم بنتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ دوبارہ سے ملک کو جمہوریت کی طرف اور ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 20-21 مہینوں میں ہی ان کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور انہیں اقتدار سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایک لفظ پاکستان کے خلاف نہیں کہا اپنے والد کی شہادت پر, ایک لفظ پاکستان کے یا پاکستان کی عوام یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال نہیں کیا, سیاسی جدوجہد کی, پھر وزیر اعظم بنتی ہیں. یقین ایسا ہی ہے. 94, 95 میں 96 میں وہ پھر وزیر اعظم بنتی ہیں. پھر بھی یہی. اور دیکھیں پھر ان کا اقتدار ختم کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر باہمت خاتون تھی. کیا اتنی ہمت والی خاتون ہمارے ملک میں فاطمہ جناح کے بعد تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل. رحمان صاحب, اپنا باجوہ صاحب اس کے اوپر ذرا گفتگو کرتے ہیں. اب ذرا تاریخ کا حوالہ آپ نے دیا ہے, کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور اب کتنی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے, ذرا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. میں تھوڑا سا گھبراتا ہوں لفظ تبدیلی استعمال کرنے سے, پھر بھی نہ چاہتے ہوئے یہ کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ذرا گفتگو کروں گا. ذرا یاسر بھائی سے تھوڑی سی حوالے سے بات کی جائے. یاسر بھائی فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی ماحول ہے یا جو صورتحال ہے, رانا صاحب باجوہ صاحب نے ابھی اس کا تذکرہ کیا, سالہ سال یہی کچھ ہوتا رہا ہے. اسی طرح جو لیڈران ہیں زیر عتاب آتے رہے ہیں. تاہم محترمہ کا کیس ان سے تھوڑا سا بلکہ کافی مختلف ہے, کیونکہ جس ہمت کے ساتھ تمام حالات کا سامنا کیا, یہ بڑی غیر معمولی ایک مثال ہے. بہرحال میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک پاکستان کی سیاسی ماحول میں تبدیلی آئی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال مختلف جماعتوں کا حصہ بنتے رہے اور آج بھی کم و بیش وہی ہم دیکھ رہے ہیں. ذرا فرمائیے گا کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی شعور کی بات کی جاتی ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور آ گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا, ایسا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے؟ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کروں گا اور ان کے لیے اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے. بے شک وہ ایک دلیر خاتون تھیں اور انہوں نے اپنے والد سے زیادہ اپنی والدہ نصرت بھٹو سے سیکھا, کیونکہ انہی کے زیر سایہ وہ اس آمریت کی جد و جہد میں اسیر بھی رہیں اور مشکلات بھی انہوں نے جھیلیں, اور وزیر اعظم بننے کے بعد جس حد تک ممکن تھا وہ کام کرتی رہیں, جبکہ ان کی کردار کشی جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں ہماری سیاست میں بہن بیٹیوں کی ہر طرف سے کی جاتی ہے, اس کا انہیں سامنا رہا. اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگوں کو شعور سیاسی یا اپنے حالات سے آگاہی ہو پائی ہے یا نہیں, آج بھی ہم پرانے ادوار میں بیٹھے ہوئے حقائق سے آنکھیں چرائے. تو یاسر بھائی حقیقت تو یہی ہے کہ حقیقت مختلف ہے اور ہماری سمت کچھ اور ہے. وہ جرمن اور فرانس کی جنگ پر کسی نے ایک تحریر لکھی کہ وہ فرانس سے جب جرمن بھاگ رہے تھے تو وہ ایک ٹرین میں ان کی تمام قیمتی چیزیں لوڈ کر کے جرمنی کی طرف لے کر جا رہے تھے, تو ہر کچھ کلومیٹر کے بعد ٹرین کے انجن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا. تو آخر کار یہ ہوا کہ فرانس پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اس کی فوج متحرک ہو گئی اور وہ ٹرین فرانس کی حدود سے نکل نہ سکی اور دوبارہ فرانس اس کو اپنی تحویل میں فرانس نے لے لیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ فرانسیسی تھا. جرمن نے ایک فرانسیسی ڈرائیور کو ٹرین کا ڈرائیور بنا دیا اور اس سے امید کی کہ یہ ہمیں منزل پہ پہنچائے گا. تو ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ قائد اعظم نے جو علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا اور ہم 1947 میں وجود میں آئے,
اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جب قائد اعظم دنیا سے گئے، لیاقت علی خان گئے، تو شاید ڈرائیور جو ہے نا وہ کوئی ایسا بیٹھ گیا کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ یا اس کو منزل پہ پہنچانے کے لیے نہیں، وہ کسی اور مقصد پر تھا، اور پھر اس کے بعد ہم اسی ڈگر پہ چل پڑے، ہم رستہ ہی بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہمارا رستہ کیا تھا۔ سوشل میڈیا کی آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے نا، سب سے بڑی تو آج کل یقیناً اخبار پہلے ہوتے تھے، ہم اسکول جاتے تھے تو راستے میں اکثر ہمیں بھی 9th میٹرک میں ہو جاتا تھا کہ سٹالز پہ لوگ رش لگا ہوتا تھا، پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب سوشل میڈیا سچ ہے جھوٹ ہے وہ بھی نہیں پتا، جو بول رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے، مقصد کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، کم از کم اس اخبار کا نام پتا ہوتا تھا، اور ایک تھا نظام بنا ہوا ABC سرٹیفائیڈ کا کہ وہ کوئی کمپلین ہوتی تو اس اخبار کو اس کی وضاحت یا تردید یا تصدیق کرنی پڑتی تھی۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، جو کہنا چاہیں آپ کہیں، اور نہ کوئی تصدیق ہے نہ کوئی تردید ہے۔ تو شعور یقیناً حقیقت جاننے کے بعد آپ سوشل میڈیا کو اگر دیکھیں گے تو آپ بہتر سمجھ پائیں گے، لیکن اگر آپ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا کے اس پر چلیں گے، جیسے کہ ابھی اسلام آباد میں ایک مظاہرہ چل رہا ہے، جو ہماری بہن بیٹیاں وہاں پہ مسنگ پرسنز کے لیے بیٹھی ہیں، اب اس پہ اکثریت لوگ بنا سوچے سمجھے وہ پاکستان دشمن عناصر کا جو وہ ہے نا ایجنڈا، اس کو لے کر چل رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آیا اس کے محرکات کیا ہیں، کیونکہ یہ آج کا نہیں ہے، 70 سال سے بہت سے ایسے مسائل چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سیاسی معاملات پر دیکھ لیں، معاشی معاملات پر دیکھ لیں، ہر چیز میں شعور اگر اس معیار کا ہمارا ہوتا تو ہمارے حکمرانوں کو ان کی بھی کانپیں ٹانگتی کہ انہیں شعور آ گیا، لیکن شعور نہیں ہے تو ان کی کانپیں نہیں ٹانگتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، انہیں جس ڈگر لگائیں گے ہم یہ لگ جائیں گے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ہم یہ حق ادا کر سکیں کہ ہمیں اگر یہ اللہ نے مقام دیا ہے کہ ہمیں چند 100 یا 1000 لوگ سنتے ہیں تو ہم کم از کم باعث بنے سچائی اور حقیقت بیان کرنے کا، نہ کہ کسی پروپیگنڈے کا یا دشمن عناصر کے جو مقاصد ہیں اس کا۔ تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں یاسر بھائی کہ عوام ہماری اور حکمران ہمارے وہ بشمول میرے وہ جو ہے اس بات کا ادراک ان کو ہونا چاہیے اب کہ اب ہمارے پاس کیا ہے گوانے کو۔ 71 میں ہم نے 40% گوا دیا، ایک محب وطن قوم بنگالی جو در حقیقت پاکستان بنانے والوں میں سے تھے، اور صرف اس لیے کہ ہم ان کو اقتدار نہیں دینا چاہتے تھے ہم نے انہیں دور کر دیا خود سے۔ اب بالکل اسی طرح ہم وسائل اور چند محرومیوں کی بنیاد پر، جس کا فائدہ در حقیقت ان 23 کروڑ عوام کو نہیں ہو رہا، چند سرداروں کو، چند افسران کو، بیوروکریسی کیوں یا اسٹیبلشمنٹ کیوں کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، اس میں اچھے برے لوگ آتے ہیں۔ تمام تر افسران کا مقصد اس چیز پر عمل کرنا نہیں ہوتا جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں یا جس نشست پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں ایسے بھی آتے ہیں کہ جو ذاتی مفادات کے لیے اس عہدے کو اور اس سیٹ کو استعمال کرتے ہیں، جو پھر محرومیوں کا اور ملکی استحکام کو خطرہ لاحق ہونے کا، سیاسی انتشار پھیلنے کا، قوم پرستی، فرقہ پرستی، ان چیزوں کی بنیاد بنتا ہے۔ تو ہمیں تنقید کرنی چاہیے ہر اس شخص پر جس کی غلطی ہے، اور تسلیم بھی کرنا چاہیے ان اشخاص کو، اور دوسروں کو بشمول میرے آگے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے کہ دوبارہ سے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ہمارا ملک یا ہماری قوم جو پاکستانی ہے وہ کسی زبان یا اس قوم کی تعصب پر کھڑی ہو کہ میں پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ پاک خیر و عافیت رکھے آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عملاً بھی ہم کرنا چاہیے، کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے، بہت ساری آپ نے چیزوں کی نشاندہی کی۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہمیں معاملات کو سمجھنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جیسے بھی یاسر بھائی نے گفتگو کی، یہ معاملات ایسے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھ لیں، اور ماضی کے بھی حوالے دیے۔ یقیناً جو کچھ ہوتا آیا ہے شاید کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے۔
رزاق بھائی یہ فرمائیے، ابھی یاسر بھائی نے دو چار الفاظوں کا استعمال کیا، میں تھوڑا محتاط ہی رہتا ہوں استحکام کا استعمال کرنے سے، تبدیلی استعمال کرنے سے، اس طرح کے الفاظ، اب تو کیونکہ باقاعدہ سیاسی ایک ہی لفظ ہے، اسے جتنا مرضی گھما لے، استحکام یا تو تبدیلی. میرے دماغ میں آتا جا رہا تھا کہ اب تو ماشاءاللہ جتنے بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ سب باقاعدہ اب سیاسی جماعتیں ہیں. تو بہرحال قطع نظر اس کے کہ یہ سب سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں، یہ جو سیاسی دھڑوں میں ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر لوگوں کی بڑی تعداد علم سے دور ہے، آگہی سے دور ہے، شعور کا قحط پایا جاتا ہے، کیا سیاسی رنگ اس کا نکلے گا؟ کیونکہ اگر اسی طرح دھڑوں میں بڑھتے چلے گئے اور یہ جوڑ توڑ کی سیاست، یہ لوگوں کو ملا کر اکثریت بنا لینا اور پھر ان کا نکل جانا، پھر اسمبلی ٹوٹ جانا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کیا اس سے ملک کے جو معاملات ہیں جو کہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم نے سنجیدگی سے نہیں سوچا اس وقت، پھر ہمیں بہت بھاری نقصان اس کا چکانا پڑے گا. ذرا فرمائیے کیا رنگ لے کر آئیں گا؟ یاسر صاحب دیکھیں، اب یہ کہنا کہ ہمیں ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا یا ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے تو بہت بات آگے جا چکی ہے. اب آپ کے پاس کیا بچا ہے جو اب ہم سے کوئی لے لے گا؟ وہ ہمارے میں پنجابی اسپیکنگ ہوں تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ننگا پوت چوراں سے کھیلے. تو میرے پاس نہ جوتا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ گھڑی ہے، میں چوروں میں کھیلتا رہوں گا، مجھ سے چور کیا لے جائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصا ہمارا ملک، ہمارا وطن، جس کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، اور ریئلی ہم نے دیا. ہمارا خاندان میں مطلب کیا بتائے، اب وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. تو اس کو اس کا قرض ہے ہم پہ. دیکھیں جو وہاں سے سب کچھ صحیح سلامت انڈیا سے 1960 65 70 تک آتے رہے لوگ، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. وہ تو اپنا توا اور کڑشیاں اور کیا ہوتے ہیں برتن، وہ سب کچھ ساتھ لے کر آئے سکون سے. ان سے پوچھیں آپ، 20 لاکھ لوگوں کا جانوں کا نذرانہ صرف پنجاب نے دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے، کتابوں میں لکھی. تو اور پھر آگے تقسیم بھی پنجاب کی ہوئی، ہم نے اسے بھی ایکسیپٹ کیا. ہم نے کہا نہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہم کلمہ گو ہیں، کلمے والوں کے ساتھ ملنا. اب اس ملک کو بنایا ہم نے، بچایا ہم نے، اب آگے سارا ٹھیکہ آپ نے جو ہے ایک دیا ہوا ہے ایک ہی قومی زبان کو. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی قوم کی تعریف نہیں کر رہا ہوں پنجابی زبان کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے یار، سب آگے بڑھو. آپ دیکھیں کہ اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کے پی کے میں بھی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، سندھ میں بھی اٹھتی ہیں، اور بہت سارے عناصر یہاں موجود ہیں. میں بلا جھجک بات، کیا کبھی پنجاب میں آپ نے کوئی علیحدگی کی تحریک سنی ہے؟ کبھی دیکھی ہے؟ نہ کبھی ہوگی، نہ کبھی دیکھو گے. اب یہ جو بلوچستان کا ایک ہماری خواتین، ہماری بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں مسنگ پرسن کے معاملے پر، آپ دیکھیں کہ آپ جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان کے آپ بڑوں کو دیکھ لیں کہ ان پر کیا الزامات ہیں. ہم نے تو نہیں لگائے وہ الزام، اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہیں، عدلیہ میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، ان کا ماضی، حال، مستقبل سب. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو قومی دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور الزامات در الزامات اس سے ہمارا ملک بہت نقصان میں ہم چلے گئے، کچھ نہیں بچا ہے ہمارے ملک میں. دیکھیں لاکھوں کروڑوں نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں، ان کو روزگار کی ضرورت ہے. ہمارے ہاسپٹلوں میں میڈیسن نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے اچھے اسکول موجود نہیں ہیں. ہمیں ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں جو اس ملک میں ایکچولی ہمیں کام کرنے چاہیے اس پر تو ہم کام کر نہیں رہے. بس ہم لوگ نفرت. میں کہتا ہوں کہ آؤ مل کر اس وطن کو بچائیں، اس ملک کو بنائیں، اس ملک کو بڑھائیں آگے. بہت اچھی بات آپ نے کی رزاق بھائی، بالکل صحیح آپ نے تاریخ کا حوالہ یہاں پہ دے ڈالا، اور بہت سارے معاملات پر اس کو درست کرنے کی یقیناً ضرورت. سچ تو یہ ہے، یا صرف جھوٹ بولیں یا ہچکچائیں یا شرمائیں
کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے گا, کوئی بھاڑ میں جائے, مجھ سے لاکھ بار ناراض ہو جائے, میں تو سچ بولوں گا. نہیں, میں اور یہاں سچ پر بولنا پڑے گا ہمیں. اگر یہ جھوٹ بول بول کر ہم نے اس نیچ پر لے آئے اس ملک کو. چلیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہے, اور بریک کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے. ملک یاسر سکندر اعوان صاحب یہ ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے. بریک کے بعد جو ہمیں تھوڑی سی مہمانوں کا جو پینل ہے اس میں تبدیلی کرنا ہوگی. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب ملک یاسر سکندر اعوان صاحب کا, یہاں پہ تشریف فرما تھے, اور ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ آپ نے گفتگو کی. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. کچھ دیر پہلے معزز مہمان ملک یاسر سکندر اعوان صاحب تشریف فرما تھے, جو کہ اب بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. دوسرے ہمارے معزز مہمان سید وقار شاہ صاحب, جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے, آج اس وقت صبح کے وقت انہیں ہم نے زحمت دی ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے, اور ان سے بھی ہم مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ کچھ دیر پہلے گفتگو آپ نے یقیناً سنی ہے, یہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں. میں چاہوں گا ذرا تعلیم کے حوالے سے اور شعور کے حوالے سے بھی جو بریک کے دوران گفتگو ہو رہی تھی, یہ بڑے کام کی تھی کہ یہ جو ذہن ہیں جن کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس سانچے میں ڈال دیا گیا ہے کہ جس میں اپنے علاوہ سارے غلط نظر آ رہے ہیں, یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے, کم از کم میرے لیے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہمارے کیا رجحانات ہیں, اور یہ جو ذہن ہیں صحیح سمت کا تعین کیسے کریں گے, اور کیسے ان کو ڈائریکشن دے گا کون؟ وہ تو لیڈرز کا کام ہوتا ہے جو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. سر میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو, بہت شکریہ, آپ کی چینل کے توسط سے کچھ کہنے کا موقع ملے گا. جی ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ کا جو سوال تھا کہ یہ لوگوں کو ڈائریکشن کیسے دیا جائے, اور جو خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے. جی جی دیکھیں ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ بغیر تربیت کے چل رہی ہے. تعلیم کو بالکل الگ, بیسیکلی اصل چیز ہے کہ فوکس. جی ہمارا فوکس جو پوائنٹ آف فوکس ہے نا, چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو, نرسری سے پرائمری ہو, کالج یا پھر یونیورسٹی لیول کی ہو, ہمارا فوکس آؤٹ ہے. ڈفرینٹ اسپیکٹ سے میں بات کرتا ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ کا فوکس جو ہے وہ صرف پیپر پاس کرنا اور ایگزام پاس کرنے تک فوکس ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. ہاؤ ٹو گیٹ دا ہائر مارکس اینڈ دین گیٹ ایڈمیشن ان ادر یونیورسٹی. ایز اے ٹیچر اس کا فوکس ہے ارننگ, کس طرح سے بہتر ارننگ ہو جائے, تو فوکس. ایز اے مینجمنٹ اور انسٹیٹیوشن ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, ان کا فوکس جو ہے وہ بزنس ہے. اب تینوں فوکس اگر آپ دیکھیں تو بالکل آؤٹ ہے. بڑی خوبصورت بات, بہت اچھی بات کی شاہ صاحب. تو جب یہ فوکس ہی آؤٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد رزلٹ کیسا ملے گا؟ آؤٹ کم نہیں ہوگا. ہم آؤٹ پٹ بیس ایجوکیشن تو دور کی بات ہے, آؤٹ کم بیس بھی نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان ہے, اس کی وجہ سے معاشرہ نہیں بلڈ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میرا تعلق ہائر ایجوکیشن سسٹم سے ہے اور میں خود یونیورسٹیز میں ہوتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو آ رہے ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں, وہ کہتے ہیں نا گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ایسا ہی. تو جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں جو تربیت کے بغیر, اصل تربیت ہوتی ہے پرائمری اور سیکنڈری تک, ہائر ایجوکیشن میں تربیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ بچہ اب پختہ ذہن کا ہو چکا تھا. بالکل. دین اب جب وہاں سے تربیت نہیں ہوتی ہے تو اس کا بھی فوکس بالکل کس طرف ہوتا ہے کہ کیسے ہم شارٹ کٹ کے تھرو بزنس کر لیں, ارن کر لیں. معاشرے میں شعور پیدا کون کرتا ہے؟ استاد. ٹھیک ہے. استاد ایک سوسائٹی بناتا ہے, ایک معاشرہ بناتا ہے. بدقسمتی سے میں بھی خود ایک ٹیچر ہوں, ہمارے استاد کرام کا فوکس اب وہ نہیں رہا. کوالٹی فیکلٹیز کی اویلیبلٹی, نمبر آف فیکلٹیز تو ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں, آل پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ بوتھ, بٹ کوالٹی فیکلٹی نہیں ہے. فیکلٹی ریسرچ بھی ایون کرتی ہے. میں ہائر ایجوکیشن کی سائڈ پہ آ رہا ہوں کیونکہ ان سے ڈائریکٹ وہ ایسی, اس کے بعد بچہ معاشرے میں جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی انڈسٹری میں, کسی سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں خدمات انجام دیتا ہے. تو وہ اس کو جو ٹیچر ملتا ہے نا, وہ ٹیچر بھی فوکس کرتا ہے کہ یہ کوسچنس, یہ سوالات یاد کر لو, پیپر میں آ جائے گا, نمبر لے, وہ کمپلیٹ. ٹھیک ہے. نالج بیسڈ ایجوکیشنس
نالج اور ایجوکیشن. بچہ ہم لوگ بیسکلی چل کے آ رہے ہیں, وی آر ویری مچ انفارمیٹیو بٹ ناٹ نالجیبل. بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ انفارمیشن نالج نہیں ہے. اور نالج کے بعد اگلا اسٹیپ جو آتا ہے وہ آتا ہے ایجوکیشن کا. نالج کو آپ یوٹیلائز کرنا. اب ہو یہ رہا ہے کہ بینگ اے فیکلٹی, جو کوالٹی فیکلٹی کی میں بات کر رہا ہوں, جو بچوں کو سکھاتے ہیں, لرن کرتے ہیں, اور وہ معاشرے میں اچھے شہری کا رول ادا کرتا ہے, اور شعور بلڈ اپ کرتا ہے, اور اچھی لیڈرشپ کلیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ بچہ ایک تو فوکس اس پہ ایجوکیشن پہ سے زیادہ نمبرز پہ کر رہا ہے. دوسرا ٹیچرز بھی ایون پڑھ کر نہیں پڑھا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ باہر کی کنٹری میں جائیں نا, بہت اچھی بات کی شاہ. تو اس کنٹری میں, باہر کی کنٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا تھا 2020 میں, وہ 2000 میں یا 90s میں کے پڑھے ہوئے ٹیچرز ہیں, وہ وہی چیز پڑھا رہے ہیں, وہی لیکچر پڑھا رہے ہیں. ٹیچر نہ ریسرچ کر رہا ہے. اچھا ریسرچ بھی کیسا کرتا ہے؟ وہ ریسرچ وہ کر رہا ہے جو اس کی پروموشن کے لیے بہتر ہو, جس سے معاشرہ بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہے, جو سوسائٹی کے لیے بہترین نہیں ہو رہا ہے. اس میں شاہ صاحب میں آپ سے یہی سوال اس میں, اگر یہ گوگل میں بند کر دوں تو کتنے ریسرچر رہ جائیں گے آپ کے پاس؟ سر گوگل اور چیٹ جی ٹی پی ابھی جو آیا ہے یہ بھی بند کر دیں تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا میرے خیال میں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. گوگل کی ریسرچ والے ہیں زیادہ تر. دیکھیں گوگل کی ریسرچ والے ہوں یا کہیں سے انفارمیشن لے رہے ہوں, دے آر جسٹ ٹیکنگ دا شارٹ کٹ. کیسے شارٹ کٹ کریں, اور نمبر گیم, کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی پہ زور آ گیا. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. کوانٹٹی پہ زور آ گیا, کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے. تو ٹیچر, جب میں اس سلسلے سے آ رہا ہوں, جب ٹیچر خود نہیں پڑھے گا, اپڈیٹڈ نالج نہیں لے گا, اور جب وہ اپڈیٹ نالج نہیں, جیسے وہ نالج ٹرانسفارم کیسے کرے گا؟ بالکل ایسا ہی. جب وہ نالج ٹرانسفارم نہیں کرے گا تو بچے نے اس نالج کو نہیں جانی. دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق جو چیزیں سامنے آئی ہیں, میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں, جو بچہ نالج لیتا ہے نا, اس نالج کو جب وہ اپنے اندر ٹرانسفارم کرتا ہے, اس کی پرسنٹیج, اور پھر وہ جو اپلائی کرتا ہے اس کے پرسنٹیج میں تقریباً 30 یا 70 کا ریشو ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایک تو یہ فیکٹرز ہو گیا. اب آ جائیں دوسرا فیکٹر, جو دوڑ چلی ہوئی ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے تھرو, کہ یہ کر لو, یہ کر لو, شارٹ کٹ کر لو. آئی ایم ناٹ ٹوٹلی اگینسٹ, اچھی بات ہے ارننگ کے, لیکن آپ جگت بازی کروا لیں, آپ سوشل میڈیا پہ بچوں سے وہ کروا لیں, یوٹیوب پہ, اور ارننگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی ڈالروں میں کما رہا ہوتا ہے, ایجوکیشن نہیں ہے اس بیچارے کے پاس. وہ دیکھے گا جو اسے نظر آ رہا ہے, وہ چکا چوند دنیا میں وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر سے ہمیں یہ اپنے ملک کے لیے نہیں سوچ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ برین ڈرین جو ہے نا اس دفعہ ہوا ہے. کتنی اچھی ینگ جنریشن جو تعلیم لے کر کسی حد تک یا تو ہائر ایجوکیشن کرنے کے پاکستان سے باہر چلی گئی, یا پھر یہاں سے کرنے کے بعد باہر سروسز دے رہی ہے. اب یہ بتائیں رہا کیا یہاں پہ. اب آ جائیں ہمارے جو ماشاءاللہ لیڈر نظر آتے ہیں. دیکھیں سیاست کو خدمت سے ہٹا کر ایک اقتدار کا ذریعہ بن گیا. سیاست بزنس ہو گیا. سیاست سر خدمت ہے. بالکل ایسا ہی. سیاست بہت بڑی چیز ہے, سیاست ایک خدمت ہے. ہمارے یہاں لفظ سیاست گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے. سیاست کو دیکھیں, میں کہتا ہوں کیوں تعلیمی ادارے سے ایجوکیشنسٹ لوگ سیاست میں کیوں نہیں آتے, اس کی کئی ریزنز ہیں. ابھی اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس میں ون آف دا مین فیکٹر کہ وہ جو آپ نے کہا کہ گالی کی وجہ, وہ کہتے ہیں ہم معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ گندے ہو جائیں گے سیاست میں. کیوں نہیں آتے اسمبلی میں؟ پاکستانی نیشن صرف بولتی ہے, ہم صرف بولنے پہ زور دیتے ہیں, ہر جگہ جا کے ہر جگہ بولیں گے, لیکن جب عمل, آپ آ جاؤ آگے, آپ یہ بتائیں کون سے منسٹرز کے اندر کتنی بڑی ایجوکیشن سے, کوئی جس فیلڈ کا, میں تو اکثر بولتا ہوں, پچھلی دفعہ بھی آپ کے چینل سے بولا تھا میں نے, کہ جس فیلڈ کا پی ایچ ڈی ہو, کوالیفائڈ پی ایچ ڈی, اس کو اس کا منسٹر بنا دیں. تبدیلی کیوں نہیں آئے گی؟ چیزیں چینج کیوں نہیں ہوں گی؟ صرف بات بولنے سے تبدیلی نہیں ہوتی سر. تو وہ جو جب ایجوکیشن طبقہ سیاست میں نہیں آیا تو ایک گیپ کریٹ ہو گیا. اچھا ایک چیز کی میں اس میں وہ چاہوں گا کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ جن ممالک میں لوگ پی ایچ ڈی نہیں ہیں اور ان کی مثالیں ہم صبح سے لے کے شام تک دیتے ہیں, ان کے پیچھے کیا چیز کار فرمائیں گے صاحب؟ جی اب جاپان, وہ آپ کی مثال کے بالکل صحیح ہے کہ پی ایچ ڈی سے مراد یہ ہے کہ بالکل جو ڈیزرو کرتا ہو, جس معاملات کو سمجھتا ہو, جو اس کے اسکلڈ ہو, جی معاملات کو سمجھتا ہو. دیکھیں جن کو فائنانس کا کچھ علیبے نہیں پتا, ان کو آپ فائنانس منسٹر بنا دیں گے تو کیا حال ہوگا.
with due respect. نہیں میں پارلیمنٹ کے سیشن اٹینڈ کرتا یعنی جس کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہا ہے, اس کا کام کوئی اور کر رہا ہے. جس کو پیٹرولیم کے بارے میں کچھ نہیں پتا پیٹرولیم کو وزیر بن جائے گا. ایون جس کو مذہب کا نہیں پتا وہ وزیر اسلامی امور ایسا ہی ہوا ہے. مطلب یہ اچھا آپ کا جو سوال تھا بہت امپورٹنٹ سوال, بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جاپان کو دیکھ لیں, دیر از نو نمبر آف پی ایچ ڈی کو فوکس نہیں. دیکھیں اصل میں ان کا جو پڑھنے کا اور جو نالج لینے کا جو اسٹائل ہے وہ کہتے ہیں جو معاشرے کا جو سوسائٹی کا جو ایشوز ہوتا ہے نا اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. دے آر اسکل بیس ایجوکیشن. وہ اسکل سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. اسکل وہ جو کہ معاشرے میں جا کر سوسائٹی میں جا کر اداروں میں جا کر وہ اسکل کو یوٹیلائز کرتا ہے. آپ دیکھیں نا انوویشنز کتنی ہو رہی ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں گیپ کہاں ہے اور وہ گیپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس لحاظ سے اس کو اسکل سکھاتے ہیں. جو اسکل بیس ایجوکیشن ہو, اگین وہی میری بات آ گئی, میں ڈگری کو چھوڑ دیں, اگر جس کی جو اسکل ہو اس کو وہ پوزیشن دی جائے. جس کی جو اسکل ہے وہ سیٹ پہ نہیں ہے, جس جو سیٹ پہ اس کی اسکل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. بھائی صاحب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تاہم یہ کہ ابھی تو اور میں تو سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں, میں شاہ صاحب کی باتوں سے 100% متفق ہیں. ظاہر اختلاف نہیں کیا جا سکتا, بہت اچھی انہوں نے اور نچوڑ نکال دیا مختصر سی بات میں کہ یہ ہے. بھائی صاحب یہ سیاسی جماعتوں میں کلچر کیسے لایا جائے گا؟ اب ہوتا تو یہ یہاں پر کہ ابھی جیسے میں نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا, بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہی لوگ جن کی وجہ سے ہم نے اتنا بھاری نقصان اٹھایا ہے اب دوسری پارٹی کے اندر ہیں, لامحالہ پھر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے, اور سمہا حکومتوں کے ساتھ اگر وہ رہے تو کوئی نہ کوئی وزارت بھی مل جائے گی, اور پھر وہی ہوگا جو ہر بار ہوتا ہے. ذرا فرمائیے. سر ایک ہمارے چیف منسٹر تھے بلوچستان کے کچھ عرصے پہلے, شاید نواب اسلم رئیسانی صاحب, جی وہ کہتے تھے نا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, کاغذ تو وہی ہوتا ہے, لکھا بھی ویسے ہی جاتا ہے, تو اس میں کوئی خاص بات کیا ہے. تو یعنی اگر یہ میسیجز دیں گے ہمارے سیاستدان عام عوام کو, ینگ مینوں کو, نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو, تو وہ تو پھر مایوس ہوں گے. وہ تو کہیں گے پھر جو ہے نا شارٹ ٹائم ہی ٹھیک ہے, وہ کہ کئی تو پیسے دو. اور یہی حالات ہیں ہمارے ملک کا. دیکھیں اب پولیٹیشین میں بھی ایسا ہو گیا ہے. بالکل دیکھیں کوئی چیز نہیں بچی ہے. مشرف صاحب نے ڈال دی تھی, نہ سیاستدان بچے ہیں, نہ ڈاکٹر بچے ہیں. اب دیکھو جس ملک میں MBBS جعلی ہو جائے اور ڈاکٹروں کو ڈگریاں مل جائیں, ہوائی جہاز کے پائلٹ, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے دیہاتوں میں, اب کراچی شہروں میں بھی, اور مختلف وہاں جو ہے وہ جو دوسرے ہسپتالوں میں جو سرنج وغیرہ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو, وہ خود ڈاکٹر بنے ہوئے. تو مطلب سسٹم سارا فلاپ ہو چکا ہے, بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس کو چلائیں گے کیسے؟ پوری بندوق ٹوٹی ہوئی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, اس سے ہم کیسے فائر کریں گے؟ اس بندوق کو کیسے جوڑیں گے؟ جنگ لڑنی ہے, صرف فائر نہیں کرنا. جنگ ہم نے بھوک سے بھی لڑنی ہے, جہالت سے بھی لڑنی ہے, افلاس سے بھی لڑنی ہے, اور دیگر کنٹریوں سے بھی لڑنی ہے, اور اندر جو ہمارے دشمن ہیں ان سے بھی لڑنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. شاید ہم اپنی میں تو آپ کے چینل پر کہہ کے جا رہا ہوں, میں اپنی زندگی میں اس کو سدھرتا ہوا تو شاید نہ دیکھ پاؤں, کیونکہ مایوسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اب ہماری لائف اتنی نہیں رہ گئی ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں. جی اب چاند اور تارے اور ہم آسمان پہ جا کے ذمہ دارا کریں گے. یہاں تو کر لو یار, یہاں تو کر لو. اب میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا اور فیصلے کرنے پڑیں گے ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے, کون ہمارے ملک کے دشمن ہیں, کون ہمارے سجن ہیں, کون ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, کہاں ہم نقصان میں جا رہے ہیں. اگر اب دیکھیں نا سیاستدان کوئی پالیسی بناتے ہیں, اسمبلی میں پاس کرواتے ہیں, ہماری عدلیہ ریجیکٹ کر دیتی ہے, اٹھا کر پھینک دیتی ہے. اچھا چلیں جی سیاستدان بھی اور عدالتیں کسی موضوع پر ایک ہوتی ہیں, فوج اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تو میں تو تینوں اداروں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو پاکستان ہے تو عدالتیں ہیں, سب کچھ ہے. پاکستان ہے تو ہمارے دفاعی ادارے ہیں, سب کچھ ہے. پاکستان ہے تو سیاستدان ہے. ورنہ اچھا یہ جو کچلی ہوئی عوام ہے نا, یہ تو ہم انڈیا میں تھے جب بھی, وہاں پہ بھی ہم ذمہ دارہ کر کے ہمارے بڑے چھوٹا موٹا کاروبار کیا کرتے تھے, مطلب ہندوؤں کی غلامی کر لیتے تھے, بڑے برے حالات میں تھے. تو یہاں پر بھی ہم اپنے آپ کو بہت اچھے حالات میں تصور نہیں کر پا رہے نا, کوئی اتنا کوئی فرق نہیں. ہاں
2-3-4-5% لوگوں کی تقدیریں ضرور بدلی ہیں، ان کے محلات ضرور بنے ہیں، ان کی انڈسٹریز ضرور وجود میں آئی ہیں، وہ ان کے اپنے پلان بن گئے ہیں، جہاز بن گئے ہیں، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اچھا ان کا پاکستان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. جو اس قسم کے ہائی کلاس کے لوگ ہیں انہیں کیا ہے، جاتا ہے جائے بھاڑ میں جائے، صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں چھٹیوں پہ. بالکل ایسا دوبارہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب تک سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ایمانداری پر، اور ایک بھائی میں کہتا ہوں اسی طرح سے آپ اپنی لوٹ مار جاری رکھیں. میں تینوں کو کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک ادارے کو نہیں کہہ رہا ہوں، سخت بات میں آپ نے کہی ہے. تینوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح سے لوٹیں، کھوٹیں، کھائیں، پھٹیں، لیکن ایک بات پہ تو اتفاق کر لیں کہ یار ہمارے ملک کو نقصان دہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں دور کر لیتے ہیں اور ان سے اپنے ملک کو بچا لیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اگر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہیں اگر سیاستدان اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرتے تو ہماری فوج کو، ہماری عدالتوں کو مل کر کے اسے انڈوز کرنا چاہیے، اسے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اب اگر ہم تینوں ادارے، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، عدالتیں، اگر ہم اسی طرح الجھے رہے، اب دیکھیں ایک الیکشن کمیشن بلہ واپس لیتا ہے، پشاور ہائی کورٹ بلہ واپس دے دیتی ہے، میں پھر سے کہہ کے جا رہا ہوں ابھی 2 رکنی بینچ بنے گا، وہ بلہ پھر واپس لے لیں گے. یار اس کھیل سے نکلو بھائی، اگر بلہ دینا ہے دے دو بھائی. بلہ کیا دے دو، آپ نے تو ملک ہی دے دیا تھا اس کو، ہمیں کوئی بلے بلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دیو یا نہ دیو. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، آنے والی نسلوں کے لیے ان بدعاؤں سے بچو، اس ملک کو بچا لو، اس کو بڑی مشکل سے حاصل کیا. بہت بڑی اچھی بات کی ہے. وقت میرے پاس محدود ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آخری چند لمحات میرے پاس ہیں، ویسے کہنے کے لیے تو یقیناً آپ کے پاس بہت کچھ ہے، وقت تاہم اتنا نہیں ہے. میں چاہوں گا ذرا کچھ کہہ دیجئے. ویسے تو بہت ساری باتیں تھیں، تعلیمی اداروں میں کیسے بہتری لائی جائے، اور میں ایک چیز مجھے سب سے زیادہ جس چیز پہ میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں، یہ وہی تعلیمی ادارے جو چند ایک یہاں پر ہیں، جو کسی زمانے میں دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، آج زبو حالی کا شکار ہیں. بہت محتاط ہو کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالت تو اس سے زیادہ تر ہو چکی ہے. ذرا فرمائیے گا یہاں تک کیوں پہنچے ہیں؟ جی سر، میں پہلے تو سر کی ایک بات کو میں کنٹینیو وہ رسپانس کرنا چاہوں گا کہ جو سر نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آف کورس، اور ان کی باتوں سے کافی سیاسی چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ سے. سر ایک دیکھیں پاکستان میں ایک میں بالکل دکھتی رکھ کی بات کروں جو کہ جو سمجھ لیں کہ ہم سب کچھ بات کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں پاکستان میں جہالت کتنے پرسنٹ ہے، لٹریسی ریٹ کتنی ہے. میں تو کہتا ہوں 70-80 سے بھی نہیں، میں اس کا تخمینہ لگا ہی نہیں سکتا. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے پاس اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جی دیکھیں اگر ہم لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دوں گا، بھی ایجوکیشنلسٹ میں بات کر رہا ہوں، نہیں دوں گا، یہ ہم آپ تھوڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں نا، یہاں تک پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ایسا جن کو اردو کیا انگلش پڑھنا لکھنا بولنا تک نہیں آتا، مطلب صرف اسپیک کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم جاہل ہوگی تو جاہل لوگوں کی لے کر آئی. اصل میں شعور جب تک قوم میں نہیں آئے گا وہ اپنے لیڈر کو پہچان نہیں پا رہی ہے. ابھی یہاں تو ہم پھر بھی چینج کر لیتے ہیں نا، کراچی میں بھی دیکھیں ووٹنگ لوگ ایک پارٹی کو سمجھتے ہیں دوسروں کو لے آتے ہیں، لیکن بعض ایسے ملک کے، ہمارے ملک کے ایسے علاقے ہیں جہاں صدیوں سے وہ ان کو دیے جا رہے ووٹ. ان کا شعور، ان کو پتہ ہے بس ہمیں اس پہ مہر لگانا ہے. نہ ان کو اپنے ساتھ ڈیولپمنٹ دیکھنا، نہ اپنے ساتھ سنسیئر، وہ کیا کریں نمبر آف ووٹ وہ بڑھا. اس کی وجہ ہے کہ شعور نہیں، تعلیم نہیں. جب سب سے پہلے آپ لوگوں کو، قوم کو شعور دیں گے تو وہ شعور سلیکشن کرنے میں ان کو بہت بڑی مدد ثابت ہوگی. اچھا اب آپ کی جو دوسری بات ہے کہ کچھ تعلیمی ادارے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. ہاں سر دیکھیں کمپٹیشن بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا چینج وچ چینج ادروائز چینج ول چینج یو. بالکل ٹھیک. تبدیل کے ساتھ تبدیل ہو، ورنہ تبدیل ہی آپ کو تبدیل کر دے گی. یہ تو اگر وہ ہماری وہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا، وہ دیکھیں کب تک نام کے، اور آپ نے شروع میں کچھ کام کر لیا ہوگا اس کے آپ لے کے چلیں گے کب تک. جو ٹرانسفارمیشن کا جو ہے نا، وہ جو جتنی تیزی سے ٹیکنالوجیکل چینجز اور چیزیں دنیا میں انوائرمنٹل چینجز، ہر لحاظ سے چینجز تبدیلی آ رہی ہیں، اس کے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت سارے میجر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا، پرٹیکولرلی ہائر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، مطلب یونیورسٹی لیول کا، وہ گریجولی ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. ریزن کیا ہے اس کے؟ دیکھیں 5-6 پیرامیٹر. سب سے پہلی بات
کہ گڈ گورننس. رائٹ. میں صرف پوائنٹس کیونکہ ٹائمس کم ہے آپ کے. گڈ گورننس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ تمام چیز آ گئی. میں ابھی ملکی لیول پہ نہیں کر بالکل رہا, ٹھیک ہے, میں ہر صرف شعبے میں. انسٹیٹیوشن گڈ گورننس. دوسرا آ گیا فیکلٹی, کوالیفائڈ فیکلٹی جو واقعی پڑھا. تیسرا ٹیچنگ میتھڈولوجی. چوتھا کریکلم ڈیزائننگ. پانچواں انفراسٹرکچر. چھٹا ریزنیبل فیسز. اور ساتواں جو ہے وہ بچوں کو جو پڑھنے کے بعد جو ٹرانسفارم ہوتے ہیں ادارے میں, اس کی کھپت میں ہونی چاہیے پرابلم. جب یہ 6-7 جو میں نے فیکٹرز بولا نا, اس پہ میں ایک گھنٹہ آپ کو پتہ ہے اس میں ڈیٹیل میں بالکل ایسا ہی, بہت کہ کریکلم وہ جو صدیوں سے کریکلم چل رہا وہی ہو رہا, وہ جو ٹیچر وہ پڑھا ہوا وہی چیز آگے پڑھائی جا رہی ہے. وہ گورننس کا یہ حال ہے کہ کوئی دیکھیں ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اداروں میں اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن بڑے عروج پہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں فرسٹ فیسیلیٹیٹ دین اکاؤنٹیبل. بالکل صحیح. فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی ہے اداروں میں, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا تو فیکلٹی بھی دیکھیں. ٹیچنگ اور ڈاکٹر دو ایسا شعبہ ہے جس میں اگر وہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے ٹیچر اگر پڑھا رہا ہے نا, اگر وہ سیلف موٹیویٹ نہیں ہوگا پڑھا ہی نہیں سکتا. ٹیچنگ ایسا شعبہ ہے جو کہ بائی فورس نہیں ہو سکتی, ٹیچنگ اندر سے ہوتی ہے. یقیناً ایسا. تو اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اینی وی مانیٹری بینیفٹس ہو واٹ ایور جو بیسکلی زیادہ تر مانیٹری بینیفٹس ہیں, تو وہ تو ٹیچرز, فیکلٹی, کریکلم, انفراسٹرکچر, یہ ساروں اس پہ ون بائی ون اس کے ریزننگ پہ فوکس کیا جائے, اس کی ریزن نکالا جائے, گیپ آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو پھر ریزالو کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. میں اس کے اوپر بہت کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, ہم وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے, تو کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سید وقار شاہ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. رزاق باجوہ صاحب, میں ہمیشہ سے آپ کا شکر گزار رہتا ہوں, آپ صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. تو جناب یہ کچھ معاملات اور موضوعات تھے جو زیر بحث آئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں. انشاءاللہ کل موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. تاہم اس وقت ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.